अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, प्रोग्राम गहरी नज़र के साथ आपका मेज़बान अब्दुल्ला आलमज़ेब हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, कोई भी रियासत, कोई भी हुकूमत, कोई भी ममलिकत, वो कहते हैं कि कुफ़र के साथ तो चल सकती है लेकिन जुल्म के साथ हरगिज़ नहीं। रियासती जुल्म जबर की कई अक़साम होती हैं, लेकिन यहाँ पे आज हम ज़िक्र करेंगे कि रियासत जब अपने आईन और क़ानून को बाज़ लोगों पे लागू करे और बाज़ को उस आईन और क़ानून से इस्तिस्ना हासिल हो, या फिर बाज़ अफराद को आईनी और क़ानूनी हुकूक़ दिए जाए, या बाज़ अफराद या बाज़ इलाक़ों को उससे महरूम रखा जाए, तो ऐसी सूरत हाल में वो रियासत इंतशार उसमें फैल सकता है, इंतशार उसमें बढ़ सकता है और उसमें मुमकिन है कि वहाँ पे लोग सर उठाएं, बगावत पे आमादा हो जाएं। और जब सूरत हाल ऐसी हो जाए और दुश्मन को पता चल जाए तो यकीनन ये उसके लिए एक बहुत बड़ा चांस होता है कि वो आके उन लोगों को जो एहसास महरूमी का शिकार हैं उनको हाथों हाथ लेकर उनको अपनी ही रियासत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करें। नाज़रीन, हमारे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा अलमिया है। शायद हमारे नाआक़िबत अंदेश हुक्मरान इससे नावाकिफ़ हैं या फिर वाकिफ़ होंगे, लेकिन अपनी बेहिसी को वो एक अरसे से जारी रखे हुए हैं। बहुत सारे पाकिस्तान में ऐसे इलाके हैं जो इस सूरत हाल के शिकार हैं, बहुत सारे अफराद हैं और बहुत सारी जगहें हैं जो इस सूरत हाल के शिकार हैं। आज हम बात करते हैं पाकिस्तान का एक बहुत ही अहम ख़ित्ता, और उसकी अहमियत पे भी आज हम बात करेंगे कि वो किस कदर अहमियत का हामिल है और वहाँ पे आवाम को किस कदर महरूम रखा गया है। आईनी और क़ानूनी हुकूक़ ना देकर वहाँ की आवाम की क्या सूरत हाल है। आज हम बात करते हैं गिलगित बल्तिस्तान की। गिलगित बल्तिस्तान का जो ख़ित्ता है, अगरचे उसको 2012 में एक नीम सूबाई एक सेटअप दिया गया, लेकिन क्या वो आवाम के मसाइल हल करने में कामयाब हुआ, या फिर वहाँ की जो आवाम है उनका जो एहसास है वो एहसास महरूमी वो ख़त्म हुआ या नहीं। बहुत सारी इस हवाले से बातें हैं, लेकिन हाल ही में गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर जुल्म दर जुल्म ये कि हुकूमत की जानिब से कुछ ऐसे इजाफ़ी टैक्स आयद किए गए हैं जिससे गिलगित बल्तिस्तान की पूरी आवाम सरापा एहतिजाज है। ये टैक्स क्यों लगाए गए हैं, इसके यानी हुकूमत यहाँ पे क्या मजबूर थी जो आवाम के ऊपर ये जुल्म डाया गया, आवाम का रद्द अमल क्या है, उनके मुतालिबात क्या हैं, इन तमाम उमूर पे आज हम बात करते हैं। तो इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमाए मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान नौजवान तज्ज़ियाकार जनाब फ़िरदौस जमाल साहब। बहुत शुक्रिया जमाल साहब, सलामत रहें। नाज़रीन, इसी तरह हमारा साथ देंगे इसी टॉपिक पे बात करने के लिए साबिक़ वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह साहब, और इसी तरह हमारा साथ देंगे फ़ोन कॉल पे वज़ीर आला बलूचिस्तान हाफ़िज़ुर रहमान साहब के मीडिया कोऑर्डिनेटर जनाब रशीद अरशद साहब, और इसी तरह हमारा साथ देंगे सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब बरकतुल्लाह लोन साहब। आप नाज़रीन और तमाम मेहमानान गिरामी का तहे दिल से मशकूर हूँ कि जिन्होंने टाइम दिया। सबसे पहले आते हैं नाज़रीन स्टूडियो की जानिब जमाल साहब। पाकिस्तान के बहुत सारे इलाके हसास हैं और उनकी बहुत हर एक जगह की अपनी एक अहमियत होती है, लेकिन मेरा जो अपना नुक्ता नज़र ये है कि जो सरहदी इलाके हैं उसकी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए, इस रियासत के लिए उसकी अहमियत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हमारी सरहदी जो पोजीशन है वो पूरी कौम को मालूम है। तो आज हम बात कर रहे हैं इसी जो सरहद पे वाक़ जो ख़ित्ता है गिलगित बल्तिस्तान। आप एक तो पूरी कौम जानती है कि इस सूबे को एक अरसे से महरूम रखा गया और अब भी जो इसको सेटअप दिया गया वो इतना मुकम्मल नहीं है कि वहाँ के अवाम उस पर खुश है। एक तो इसका जो महरूमी है ये कब से है, इसका पसी मंज़र क्या है, क्यों इस ख़ित्ते को यानी इस तरह साइड पे रखा गया है, और दूसरा ये है कि इसकी अहमियत आप अगर बयान करना चाहें मुख्तसर सी तो क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अब्दुल्ला साहब आपका शुक्रिया और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपनी तरफ से और पूरे गिलगित बल्तिस्तान की कौम की तरफ से
کہ ایک ایسے وقت میں جب پورے گلگت بلتستان میں ایک تاریخی ہڑتال ہو رہی ہے، لوگ پورا سسٹم سڑکوں پہ ہیں، لوگوں کا پورا سسٹم جام ہے، اور پاکستانی میڈیا، مین اسٹریم میڈیا نے اس کو بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے، کہیں کوئی کوریج نہیں دی جا رہی ہے، تو ایسے موقع پہ آپ نے اتنا اہم ٹاپک پہ پروگرام رکھا اور ہمیں یاد کیا، تو اس پہ شکریہ آپ کے چینل کا بھی اور آپ کا بھی۔ دیکھیں، گلگت بلتستان کا عالمیہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے حوالے سے ہمارے عام آدمی، پاکستان کا عام آدمی جانتا تو ہے ہی نہیں نا، ہمارے بہت زیادہ سینئر لوگ جو میڈیا پہ بیٹھے ہوئے یا زندگی کے مختلف شعبہ اس سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو بھی گلگت بلتستان کا نہیں پتا اتنا، حالانکہ اتنا اہم ہمارا خطہ ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتانا چاہوں گا کہ پہلے ایک ہمارے وہاں پہ ایک وفد گلگت بلتستان کا آیا ممنون حسین صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے، ٹائم لے کے اسلام آباد میں بیٹھ کے 5 دن انہوں نے ٹائم لیا، اور اس کے بعد ان سے ملاقات کے لیے گئے تو ممنون حسین صاحب نے آدھا گھنٹہ ان کو لیکچر دیا بلوچستان کے لوگ سمجھ کے، گلگت بلتستان کے لوگوں کو۔ اور ریسنٹلی ہمارے جو ہے وزیر اعظم صاحب وہاں کونسل کے وہ ہیں، وہاں کے چیئرمین ہیں، گلگت بلتستان جی بی کونسل کے چیئرمین ہیں، ان سے وفد ملنے کے لیے آیا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا میں گلگت بلتستان کی جی بی کونسل کا چیئرمین ہوں۔ یہ ہمارے حکمرانوں کا المیہ ہے، تو عام آدمی کو گلگت بلتستان کا پتہ نہیں ہے، تو میں چاہوں گا گلگت بلتستان کا تھوڑا سا منظر جو ہے وہ ہم اپنے قارئین کے سامنے رکھیں، ناظرین کے سامنے۔ گلگت بلتستان کی اگر ہم بات کریں، 1848 میں گلگت بلتستان پہ ڈوگرا جو راجہ تھا اس وقت کا، اس نے گلگت بلتستان پہ قبضہ کیا، کنٹرول کیا اور حملہ کر کے اس علاقے کو ریاست جموں کشمیر کا حصہ بنایا، اور ریاست جموں کشمیر کی جو 3 اکائی تھی ان میں سے ایک اکائی گلگت بلتستان کو بنا کے رکھا۔ یہ جبراً قبضہ تھا، چونکہ اس کا ہم اس لیے ذکر کر رہے ہیں ڈوگرا راج کا کہ تنازع کشمیر کے ساتھ اس کا بالواسطہ تعلق ہے۔ پھر نومبر 1947 کو گلگت بلتستان کے لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت، وہاں کے جو سکاؤٹس تھے، وہاں کے جو جوان تھے، انہوں نے لڑائی لڑ کے ڈوگرو سے گلگت بلتستان کو آزاد کروایا، اور گلگت بلتستان میں اس وقت جو گورنر گنسارا سنگھ تھے، بریگیڈیئر گورنر گنسارا سنگھ، ان کو گرفتار کیا گیا، گورنر ہاؤس میں پاکستانی پرچم لہرایا گیا، اور شاہی پولو گراؤنڈ میں پاکستانی پرچم لہرا کے پاکستان سے الحاق کا اعلان کیا، اور یہ قوم اور عوام نے اپنے طور پہ، اور یہ سب سے بڑا علاقہ تھا جغرافیائی اعتبار سے، جنہوں نے خود لڑ کے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا۔ تو شروع میں تھوڑا سا اس کے سیاسی پس منظر بیان کرنا چاہوں گا۔ جب پاکستان کے ساتھ الحاق ہوا ہے وہاں پہ گلگت بلتستان کا، تو پاکستان نے پولیٹیکل ایجنٹ وہاں پہ بھیجا ہے، تو 1950 تک وہاں پولیٹیکل ایجنٹ رہا گلگت بلتستان میں۔ پھر 1950 میں گلگت بلتستان کو وزارت امور کشمیر کے سپرد کیا گیا، ان کے کھاتے میں ڈال دیا گیا گلگت بلتستان کو، ان کے حوالے کر دیا گیا، گلگت بلتستان کا آپ کی مرضی، ان کے ساتھ جو کرنا چاہیں وہ کر لیں، سنبھال لیں، اور انہوں نے ماشاءاللہ سے بڑا اچھا طرح سے سنبھالا ہم لوگوں کو نا۔ اچھا، ایک تو یہ ہوا، پھر اس کے بعد تھوڑے سے پیچھے آ جائیں 70 کی اس میں، تو وہاں پہ 70 تک 1970 بلکہ 76 تک گلگت بلتستان میں ایک FCR قانون نافذ تھا، جس کو کالا قانون کہا جاتا ہے۔ تو وہاں ایک چھوٹی چھوٹی مطلب ایک جاگردانہ سسٹم موجود تھا۔ بھٹو صاحب آئے، ٹھیک ہے نا، 76 میں بھٹو صاحب نے اس کالے قانون کو ختم کیا، اور اس وجہ سے گلگت بلتستان کے عوام بھٹو صاحب کے شکر گزار بھی ہے، اور بھٹو صاحب نے وہاں ان کو جو ہے نا انتظامی طور پہ مختلف اضلاع میں تقسیم کیا، بہت ساری چیزوں میں سبسڈی دی جو گندم میں بھی ہے اور ابھی تک جاری ہے۔ پھر اس کے تھوڑے سے بعد میں آ کے جو ہے نا وہاں گلگت بلتستان کو جو ہے ایک 25 رکنی کونسل بنا دیا گیا، اور جس کو یہ اختیار دیا گیا وفاق کی طرف سے، یہ پیکج دیا گیا تھا بھٹو صاحب کے نہیں، بھٹو صاحب کے بعد کی بات ہے۔ 25 رکنی ایک مطلب وہ کونسل وہاں بنائی گئی، اس کونسل کے اختیار میں یہ دیا گیا کہ آپ نے اپنے چیف ایگزیکٹو کو آپ نے خود جو ہے نا وہ اس کو مقرر کرنا۔ تو یہ کونسل چلتی رہی 2009 تک۔ 2009 میں گلگت بلتستان کو جو ہے نا ایک نیم خود مختار صوبائی جو ہے نا سیٹ اپ دیا گیا، جو پیپلز پارٹی کا دور حکومت تھا۔ تو اس میں یہ اس کا سیاسی پس منظر تھا۔ اگر گلگت بلتستان کی اہمیت کی ہم بات کریں، جغرافیائی اعتبار سے گلگت بلتستان کی اہمیت پہ بات کریں، اور یہ پاکستان کے لیے کتنا اہم ہے یہ خطہ، اگر اس پہ ہم بات کریں تو گلگت بلتستان، آپ حیران ہوں گے کہ گلگت بلتستان سونے کی چڑیا ہے۔ گلگت بلتستان دنیا کے جو ہے نا 30 بڑی چوٹیوں میں سے 12 چوٹیاں گلگت بلتستان میں ہیں، پہاڑی چوٹیاں 30 بڑی چوٹیوں میں سے 12 گلگت بلتستان میں ہے، اور دنیا کے 4 جو ہے بڑے پہاڑی سلسلے گلگت بلتستان میں، جس میں کوہ ہندوکش ہے، پامیر ہے، اچھا اس میں قراقرم میں اس میں ہے، اور ہمالیہ، وہ ہمالیہ جس کا اقبال نے اپنی شاعری میں ذکر کیا، اور پورے ہندوستان والے اس ہمالیہ کو جانتے تھے، اس ہمالیہ کی شہرت پورے ہندوستان میں تھی۔ اقبال صاحب نے جب رحمت اللہ علیہ نے 1904 میں یہ نظم لکھی تھی، اے ہمالا اے فصیل کشور ہندوستان، چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسمان۔
پورے ہندوستان میں اس کی شہرت تھی، اس ہمالیہ کے سلسلے کی، وہ گلگت بلتستان میں واقع ہے۔ اور گلگت بلتستان میں دنیا کی دوسری نمبر کی اونچی جو ہے چوٹی گلگت بلتستان میں کیٹو ہے، ننگا پربت ہے، دنیا کا اونچا ترین میدان دیوسائی وہاں پہ واقع ہے، گلگت بلتستان میں واقع ہے۔ اور اسی طرح ہم اگر گلگت بلتستان کی بات کریں، پورے پاکستان کو سیراب کرنے والا دریائے سندھ، جس سے ہمارے کھیت کھلیان لے لا رہا ہے، جس سے ہماری زراعت آباد ہے، جس سے ہماری اناج اگتی ہے، وہ کہاں سے آتا ہے؟ گلگت بلتستان سے ہو کر آتا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے گلیشر گلگت بلتستان میں ہے۔ دیکھیں گلیشر جب پگھلتے ہیں پھر جا کے ہمارے ٹھیک ہے نا زمینیں آباد ہوتی ہیں، وہ گلیشر گلگت بلتستان میں ہے۔ اور اسی طرح ابھی باشا ڈیم جو بنا گلگت بلتستان میں بن رہا ہے، بہت بڑا پروجیکٹ ہے، اس میں کوئی تنازع نہیں ہے جس طرح ہمارا کالا باغ ڈیم میں ہے۔ اور اسی طرح گلگت بلتستان کی اگر ہم بات کریں، سی پیک جو گزر رہا ہے، سی پیک گلگت بلتستان سے گزر رہا ہے، اور 600 کلومیٹر کا جو ہے نا راستہ سی پیک میں گلگت بلتستان میں جا رہا ہے۔ اور بدقسمتی سے ابھی صوبوں کو جو دیا گیا ہے، آپ اس کے سی پیک کی سائٹ میں جا کے دیکھیں کہ اس کو کیا ملے گا، اس سے پروجیکٹ کیا بڑے بڑے گلگت بلتستان کے کہیں نام بھی نہیں ہے۔ 600 کلومیٹر کی سرحد گلگت بلتستان سے گزر رہی ہے، اور سی پیک کے لیے اہم کون سا ہے؟ گلگت بلتستان نقطۂ آغاز ہے اور بلوچستان نقطۂ اختتام، اور دونوں محروم ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے علاوہ ٹھیک ہے، بہت دکھ کی بات ہے، پھر گلگت بلتستان میں خوبصورت جھیلیں ہیں، سیاحت کا بہت بڑا مطلب، آپ سیاحتی حوالے سے گلگت بلتستان میں بہت بہترین ہے۔ اور اس دفعہ سرحدی لحاظ سے لیکن 3 ملکوں سے گلگت بلتستان ملتا ہے، چائنا سے ملتا ہے، انڈیا سے ملتا ہے، اور افغانستان سے ملتا ہے۔ اور اگر آپ سینٹرل ایشیا میں اندر جائیں تھوڑا سا تو کافی سارے ملکوں تک اس کی ایکسیس ہے، گلگت بلتستان کے ذریعے سے آپ کافی سارے سینٹرل ایشیا کے ممالک تک آپ ایکسیس حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اس ساری اہمیت کے ہوتے ہوئے 70 سالوں سے گلگت بلتستان کے لوگوں کو محروم رکھا گیا۔ ہمارے پہاڑ گلگت بلتستان کے کیٹو پاکستانی ہے، ہماری جھیلیں پاکستانی ہیں، ہمارے دریا وہاں سے جو گزرتا ہے پاکستانی ہے، لیکن ہم پاکستانی نہیں ہیں، وہاں کی عوام پاکستانی نہیں ہے۔ اور یہ بات ریکارڈ پہ موجود ہے، پرویز رشید صاحب نے کہا کہ بھائی گلگت بلتستان کے لوگ پاکستانی نہیں ہیں، وہاں کے لوگوں کی آپ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے، وہاں کے لوگوں کو آپ نے 70 سال سے محروم رکھا گیا ہے۔ وہ آپ کے پنجاب میں آتے ہیں، آپ کے سندھ میں آتے ہیں، ہمارے بھائی ہیں سارے، لیکن وہاں پہ گلگت بلتستان کی کوئی پہچان نہیں، کوئی کہتا ہے یہ سرحد سے آیا ہے، خان آیا ہے۔ اس پہ اگر آپ اجازت دیں، میں شاعر نہیں ہوں، لیکن اپنے جذبات کو جو گلگت بلتستان کے محرومیوں کے حوالے سے اس کو میں نے لکھے ہوئے ہیں، تو میں اپنے ناظرین کو وہ جذبات۔ مہمان فون کال پہ ان کو لے لیں، اس کے بعد پھر آپ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کا بہت شکریہ۔ رشید ارشد صاحب سلامت رہیں، آپ نے ٹائم دیا۔ رشید ارشد صاحب، آپ گلگت بلتستان میں جو ٹیکس نافذ ہوئے ہیں اور جس قدر عوام سڑکوں پر نکلی ہے، آپ وزیر اعلیٰ بلوچستان جناب حفیظ الرحمان صاحب کے میڈیا کوآرڈینیٹر ہیں، بلتستان گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ کے میڈیا کوآرڈینیٹر ہیں۔ آپ سب سے پہلے تو آپ حکومتی جو موقف ہے یقیناً آپ اس کے بارے میں جانتے ہوں گے اور اس سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں، تو حکومتی موقف کیا ہے اس قدر جو عوام نکلی ہے، جو احتجاج ہو رہے ہیں، جو ایک شٹر ڈاؤن ہڑتال جو گلگت بلتستان کی عوام نے دی ہے؟ جی جی رشید ارشد صاحب۔ ہیلو، چلیں ان کی کال ڈراپ ہو گئی، آپ اپنا درد دل سنائیں، اپنے درد دل اگر اجازت دیں اس کے بعد پھر ہم ان کو۔ جی رشید صاحب، لیکن درمیان میں کاٹنا نہیں ہے، مجھے بتا چلیں ٹھیک ہے، سننا ہے پورا، چونکہ تو میں شاعر نہیں ہوں سب سے پہلے، اور یہ بس دل کے کچھ لوگوں کی محرومیاں میں نے اپنے پہلے جو لکھا ہے کلام، یہ گلگت کی بلتستان کے لوگوں کی محرومیوں کو میں نے بیان کرنے کی کوشش کی کہ وہاں کے لوگوں کی محرومیاں کیا ہے، تھوڑے سے اس میں ٹھیک ہے نا۔ عرض دھرتی ہے میری میرا دل جان وغیرہ، دھرتی ہے میری میرا دل جان وغیرہ، میری نہیں لیکن کوئی پہچان وغیرہ، میری نہیں لیکن کوئی پہچان وغیرہ، بے آئین و بے نام میرے لوگ ہیں تاحال، بے آئین و بے نام میرے لوگ ہیں تاحال، ہوں گے کبھی پورے میرے ارمان وغیرہ، ہوں گے میرے پورے کبھی ارمان وغیرہ، لاہور و کراچی میں مجھے گر کوئی دیکھے، لاہور و کراچی میں مجھے گر کوئی دیکھے، وہ جٹ سے بولے مجھے خان وغیرہ، وہ جٹ سے بولے مجھے خان وغیرہ،
ए हाकिमो ए मुनसिफो आतुम को दिखा दूँ, ए हाकिमो ए मुनसिफो आतुम को दिखा दूँ, बसते हैं यहाँ भी तो इंसान वगैरह, बसते हैं यहाँ भी तो इंसान वगैरह। जिस खेत से दहकां को मुयस्सर नहीं रोज़ी, जिस खेत से दहकां को मुयस्सर नहीं रोज़ी, वो खेत मेरा जीबी कोहिस्तान वगैरह। याद आते हैं उनको इलेक्शन के दिनों हम, याद आते हैं उनको इलेक्शन के दिनों हम, फिर आते हैं जरदार मियाँ खान वगैरह, फिर आते हैं जरदार मियाँ खान वगैरह। हैं जाफरुल्लाह और यहाँ नाशाद हुक्मरान, हैं जाफरुल्लाह और यहाँ नाशाद हुक्मरान। इनके अलावा कुछ काहिल व ताबान वगैरह, काहिल व ताबान, इनके अलावा कुछ काहिल व ताबान वगैरह। ये पाक वतन इश्क है मेरा जुनूबी, ये पाक वतन इश्क है मेरा जुनूबी। हमने भी किए कुर्बान ललिक जान वगैरह, हमने भी किए ललिक जान शहीद, हमने भी किए कुर्बान ललिक जान वगैरह। फिरदौस करें शिकवा मगर किससे यहाँ हम, फिरदौस करें शिकवा मगर यहाँ किससे हम, यहाँ किससे, फिरदौस करें शिकवा मगर किससे यहाँ हम। हैं बेज़मीर अपने हुक्मरान वगैरह, हैं बेज़मीर अपने हुक्मरान वगैरह। और किसी और शायर ने बहुत खूबसूरत अंदाज में, अभी देखो हम लोग गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से अभी गिलगित बल्तिस्तान पे तवज्जो नहीं दे रहे हैं, वहाँ की महरूमियों पे बात नहीं कर रहे हैं। हमारे मीडिया ने वहाँ का ब्लैक आउट किया हुआ है, मेन स्ट्रीम मीडिया वहाँ पे बोल नहीं रहा है। हमारे तजज़ियनिगार, हमारे साफ़ी, हमारे हुक्मरान वहाँ से लाताल्लुक़ है। गिलगित बल्तिस्तान की महरूमियों के अंदर से मैं डर रहा हूँ, मुझे खौफ आ रहा है कहीं बलूचिस्तान की तरह की कोई सूरत हाल पैदा ना हो। रशीद अरशद साहब को ले जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। रशीद अरशद साहब बहुत शुक्रिया, शायद आपने मेरा सवाल सुन लिया होगा लेकिन आपकी कॉल ड्रॉप हो गई। रशीद साहब, अवाम सड़कों पर निकली है, हुकूमत ने टैक्स नाफिज किया है, शटर डाउन हड़ताल दी हुई है। आप मीडिया के जो मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान जनाब हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब के, क्या यानी आप हमें हुकूमती मौक़िफ़ से आगाह करेंगे या नहीं? बिल्कुल जी, सबसे पहले तो मैं अपना बरकतुल्लाह लोन साहब को सलाम कहूँगा, उन्होंने बहुत तफसील से वहाँ के हालात बयान किए हैं जी। तो इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि गिलगित बल्तिस्तान के दो तान हैं जी, एक बलूचिस्तान है और एक गिलगित बल्तिस्तान है। ये पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान की माशी शरह की हैसियत हासिल है और खासकर पाक चीन इत्तेफाकी राहदारी के मंसूबे के बाद गिलगित बल्तिस्तान को पूरी दुनिया में एक मुस्लिमा हकीकत बन चुकी है और पूरी दुनिया की नजरें इसके पर हैं। तो इस हवाले से अभी जो यहाँ पे टैक्सेस के हवाले से तमाम जो हड़ताल पे थे, कल हुकूमत और उसके इंजमन ताजरान के मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं और हड़ताल फिलहाल मौखर हुई है। लेकिन एक हकीकत यहाँ पे बयान करूँगा कि गिलगित बल्तिस्तान की मखसूस आईनी व कानूनी हैसियत के पेश नज़र माजी में गिलगित बल्तिस्तान को टैक्स फ्री जोन की हैसियत हासिल रही है। पीपल्स पार्टी की साबिक वफाकी हुकूमत ने पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान की महदिशा हुकूमत और इस वक्त के कौंसल मेंबरान जिनमें सरफहरिस्त मौजूदा पीपल्स पार्टी के सदर अमजद एडवोकेट की इमा पर पहली बार जो मुनासिब हुआ था और महाना या इससे ज्यादा आमदन रखने वाले सरकारी शोबजात से मुंतहिद किया गया। पीपल्स पार्टी के महकमे का कयाम अमल में लाया, आईनी हुकूक देने से बल्तिस्तान को टैक्सेस के शिकंजे में पीपल्स पार्टी ने रख दिया। बल्तिस्तान में अवाम ने पीपल्स पार्टी की करप्शन और अवाम दुश्मन पॉलिसी एक तरह से नवाजा है। इसलिए मुस्लिम में किसी भी ऐसे फैसले की हिम्मत नहीं करेगी जिससे अवामी हुकूक मुतासर होंगे। लेकिन यहाँ ये बात कहना चाहते हैं कि बल्तिस्तान में बहुत से सेक्टर के इदारे हैं जो बल्तिस्तान से मुआशी करते हैं लेकिन इनका एक रुपया खर्च नहीं होता। जी रशीद साहब, आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही। अगर आप कहीं ऐसी जगह पे हैं जहाँ सिग्नल का प्रॉब्लम है तो मेहरबानी फरमा कर ज़रा थोड़ा सा आप बाहर तशरीफ़ ले जाएं ताकि आवाज़ हम तक क्लियर पहुँचे। आपको आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है लेकिन क्लियर नहीं आ रही जी। तो मैं आपका
सरदोल जमाल साहब ने यहाँ पे शेयर करा। जी उनकी कॉल ड्रॉप हो गई जमाल साहब। जी जी, उनका आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, मेरे ख्याल में कि सिग्नल का कोई प्रॉब्लम होगा। मैं जहाँ तक समझ पाया उनका थोड़ा सा जो मौक़िफ़ है रशीद अरशद साहब का, वो खुद सहाफ़ी है माशाल्लाह, बहुत काबिल इंसान है, गिलगित बल्तिस्तान के मारूफ सहाफ़ी हैं। तो उन्होंने जो है ना उन इल्ज़ाम लगाया है पीपल्स पार्टी के ऊपर कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने ये टैक्सों का जो है ना निफाज उनके दौर में हुआ है। ये इन्होंने नहीं लगाया, ये हाँ, पहले ये से उनका छोड़ा हुआ मलबा इनके ऊपर है। तो ये कोशिश करेंगे इसको जो है ना इसका ख़ात्मा करने की। और अभी जो मुज़ाकरात हुए हुकूमती कमेटी और उसके मेरे ख्याल में एक सवाल यहाँ पे जहन में आता है कि 4 साल होने को हैं, बल्कि 5-4 साल होने को हैं, या हो रहे हैं या हो चुके हैं। इतना अरसा कुछ भी नहीं था, अभी जाके जब इलेक्शन करीब आ रहे हैं तो फिर क्यों इस मसले को, यानी इससे पहले ये टैक्सेस नहीं थे अभी? देखिए, अगर आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे दे तो मैं उस पर बात करूँगा, शायद उनकी कॉल दोबारा मिल जाए। हाँ, उस वक्त तक सबसे पहले जैसे रशीद अरशद साहब ने फरमाया कि गिलगित बल्तिस्तान एक मखसूस मुतनाज़ इलाके होने की वजह से इसको टैक्स फ्री जोन की हैसियत हासिल थी, यहाँ कोई टैक्सेस नहीं थे। फिर 2000 जो है ना इसमें 12 में 21 मार्च 2012 को इनकम टैक्स आर्डर 2001 के तहत गिलगित बल्तिस्तान को इसको 2001 को तौसी देकर गिलगित बल्तिस्तान में पहली दफ़ा पीपल्स पार्टी ने टैक्सों का निफाज किया है। और उस वक्त जो ये उन्होंने एक एक्ट मंजूर किया, उसके जो 12 अक्टूबर 2012 को ये गज़ट ऑफ पाकिस्तान में भी शाया हो गया। ये प्रूफ है कि पीपल्स पार्टी के दौर में ये टैक्सों का निफाज वहाँ पे हुआ। और इस एक्ट के तहत 50,000 माहाना या उससे ज़्यादा आमदन रखने वाले अफराद पर टैक्स लागू होगा। ये पीपल्स पार्टी ने 2012 में पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत थी उसने जो है ना ये शुरू में लागू किया। फिर उसके बाद मुस्लिम लीग ने माशाल्लाह उसको बरकरार रखा, उसको जारी रखा, आवाम को उससे हवा लगने नहीं दी। मुस्लिम लीग ने देखें 11 जुलाई 2015 को सदारती आर्डिनेंस के तहत बैंकों में मौजूद लेन देन की रकूम पर 0.6% टैक्स लागू किया। और पीपल्स पार्टी के और नून लीग के जो दरमियान जो फ़र्क है, पीपल्स पार्टी ने नारा ये लगाया कि हम जो टैक्स लेंगे ये गिलगित बल्तिस्तान के लोगों पे ही खर्च होगा, ठीक है ना। लेकिन इन्होंने जो है ना क्या किया, अपने मुस्लिम लीग नून वालों ने इन्होंने इस टैक्स का इख्तियार वफाक को दे दिया। इस टैक्स को जमा करने का इख्तियार वफाक को दे दिया और सामान की बरामदगी पर भी टैक्स लागू किया। और उसके अलावा 2015 में इनकम टैक्स पर मौजूद 50% छूट को ख़त्म करके इन्होंने नून लीग वालों ने 3.5 से बढ़ाकर ये 7% कर दिया टैक्स, ठीक है, नून वालों ने। फिर 2017 में बैंकों को एक टैक्स कटौती शेड्यूल इन्होंने जारी किया नून वालों ने। उसके मुताबिक 5 लाख मुनाफे की रकम पर 10%, 5 लाख से जायद पे 10 से 15%, और सामान की खरीदारी पर कंपनी के लिए 4% और आम आदमी के लिए 4.5%, और इमारतों के सालाना किराए पर 15% की शरह से टैक्स वसूल की जाएगी। ये नून लीग के। जी रशीद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे ख्याल में आपने यही कहा जो हमें समझ आई कि आप जो आपकी हुकूमत है, आप इस बात से इनकार कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये टैक्स हमने नहीं बल्कि ये पिछली हुकूमत में लगा है, यही आपका कहना है? बिल्कुल अब्दुल्ला साहब, पिछली हुकूमत में 2012 में ये एक्ट लगा है, इसको गिलगित बल्तिस्तान कौंसल इनकम टैक्स का नाम दिया गया है। तो ये जो है ना मरज 2012 में पीपल्स पार्टी के दौर में लाहक हुआ है, ये हमने नहीं लगाया। हम पीपल्स पार्टी के इस मरज को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर ये 2-3-4 साल हो गए, इस दौरान नहीं था, अभी इलेक्शन करीब आ रहे हैं तो ये अचानक ये मसला उभरा है, आवाम सड़कों पे निकली है, तो यकीनन ये तो आपके जो हुकूमत, जो बरसर इख्तिदार जो पार्टी हैं, आप हैं, आपके लिए आइंदा के लिए बहुत बड़ा ख़तरा साबित हो सकता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आइंदा के लिए खतरा इसलिए साबित नहीं होगा कि गिलगित बल्तिस्तान में 70 वर्षों में जितने तरक्याती काम नहीं हुए थे, जो काम वज़ीर-ए-आला गिलगित बल्तिस्तान हाफिज हफीजुर रहमान की क़यादत में 2.5 वर्षों में हुए हैं। अवाम बाशऊर हो चुके हैं, अवाम को पीपल्स पार्टी का किरदार का भी पता है, करप्शन का भी पता है और नौकरियों का फरोख्त का भी पता है। तो मुस्लिम लीग का किरदार भी उनके सामने है। इंशाल्लाह आइंदा ऐसा नहीं होगा और अवाम मुस्लिम लीग का ही साथ देंगे। बाकी जहाँ तक बात है टैक्स खत्म करने की, तो टैक्स का जो सब्जेक्ट है वो वफाक के पास है, सूबाई हुकूमत के पास नहीं है। अच्छा, सूबाई हुकूमत और गिलगित बल्तिस्तान की सूबाई हुकूमत और वफाक की हुकूमत इस वक्त राब्ते में है और इंशाल्लाह बहुत जल्द
گلگت بلتستان کے عوام خوشخبری سنیں گے کہ گلگت بلتستان سے تمام ٹیکسوں کا خاتمہ کیا گیا ہے۔ تو یہ بھی کہا جا رہا ہے رابطہ کون کر رہا ہے؟ وزیر اعلیٰ صاحب تو سنا ہے کہ وہ باہر کہیں تشریف فرما ہو۔ نہیں، وزیر اعلیٰ صاحب جی رشید صاحب میں ملک واپس آ چکے ہیں۔ اچھا، تو کیا رشید صاحب کیا مجبوری تھی کہ یعنی عرصہ 3-4 سال آپ خاموش رہے اور آخر میں حوالے سے عالمی میں تھے تو وہ وفاق سے بھی رابطے میں تھے اور گلگت بلتستان کے حالات سے بھی بخوبی باخبر تھے، تو ابھی وہ ملک واپس آ چکے ہیں۔ تو آئندہ انشاءاللہ آنے والے ہفتے میں یہ عوام خوشخبری سنیں گے کہ گلگت بلتستان سے تمام ٹیکس ختم ہوئے ہیں جو پیپلز پارٹی نے لگائے تھے، ہولڈنگ ٹیکس۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں، اس کو مسترد کر رہے ہیں کہ ہم نے نہیں لگایا، تو پھر جو عوام نکلی ہے آپ اس کو کیا سمجھیں گے؟ یہ تو حکومت خلاف نعرے لگا رہی ہے اور حکومت نہیں، عوام کا جمہوری حق ہے، آئینی حق ہے، اخلاقی حق ہے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے باہر نکلے، لیکن گلگت بلتستان کے جو مخصوص حالات ہیں اس تناظر میں یہ کہوں گا کہ گلگت بلتستان پہ اس وقت دشمنوں کی نظریں ہیں پاک چین اقتصادی برادری کی وجہ سے۔ تو بھارت وہاں سے معمولی ایک چھوٹا سا بھی واقعہ ہو اور اگر لوگ اپنے کسی سڑک کے لیے کی کمپنسیشن کے لیے بھی احتجاج کر رہے ہوں تو اس کو بھارتی میڈیا غلط رنگ دے کے پوری دنیا میں پروپیگنڈا کر رہا ہے، تو اسے تمام چیزوں کو بھی ہم نے مد نظر رکھنا ہوگا۔ تو ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ عوام غلط کر رہے ہیں، عوام کا آئینی اور جمہوری حق ہے، تو حکومت بھی وہی اسی عوام کے اعتماد سے بنی ہے، تو عوامی حکومت ہے، انشاءاللہ عوام کی خواہشات کا پورا احترام کیا جائے گا۔ تو کیا یعنی آپ یہ خطرہ تو آپ محسوس کر رہے ہیں کہ گلگت میں جب بھی معمولی سی تھوڑا سا یعنی مسئلہ ہو تو غیروں کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ آ کے یعنی عوام کو استعمال کریں؟ یہ جو ابھی عوام نکلی ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ٹیکس نہیں لگایا، یہ ٹیکس پہلے لگا ہے، اگر پہلے لگا ہوتا تو یہ عوام پہلے نکل جاتی، تو اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ کوئی عوام کے احتجاج کی آڑ میں کوئی سیاسی میدان سج رہا ہے یا پھر یہ عوام کہیں اور سے استعمال ہو رہی ہے؟ آپ اس کو کیا رنگ دیں گے؟ نہیں، عوام تو استعمال نہیں ہو رہی ہے، میں یہ بالکل بھی یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ پوری عوام کو میں مورد الزام کر رہا ہوں۔ ہاں، البتہ کچھ سیاسی یتیم اور سیاسی مہرے ضرور ہیں کہ جن کے اپنے سیاسی مقاصد ہیں، تو وہ اپنے مقاصد کے لیے پوری قوم کو انوالو کر رہے ہیں۔ حالانکہ ابھی کچھ دن پہلے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے گلگت بلتستان سے ٹیکس ختم کرنے کا، اور آئندہ کچھ دنوں میں انشاءاللہ مکمل طور پہ ود ہولڈنگ ٹیکس کا خاتمہ ہوگا۔ تو میں بالکل بھی یہ نہیں کہتا ہوں، عوام تو کا جمہوری حق ہے، آئینی حق ہے کہ وہ اپنے مسائل کے لیے، اپنے مطالبات کے لیے جائز اور پرامن طریقے سے سڑکوں پہ آئے، تو اس نے حکومت نے بھی ان کے اس کا احترام کیا ہے۔ اگر عوام نہیں بھی نکلتے تو حکومت صوبائی حکومت وفاق سے مکمل رابطے میں تھی، اس ٹیکس میں ختم ہونا تھا، تو اس درمیان میں جو ہے نا ٹیکس ہڑتال کی کال دے دی گئی، تو اس میں درمیان میں چھٹیاں بھی آ گئی کچھ، اور مرکز میں آپ کو پتہ ہے کہ آج کل سیاسی ہلچل ہے، اس وجہ سے بھی وہ نوٹیفیکیشن لیٹ ہوا، لیکن دیر آیت درست آیت فی الحال منسوخی کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے اور مکمل ختم ہونے کا بھی نوٹیفیکیشن انشاءاللہ ہو جائے گا۔ چلیں جی رشید صاحب، بہت شکریہ۔ یعنی آپ کا موقف یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ ٹیکس آپ نے نہیں لگایا، دوسری بات یہ ہے کہ گلگت بلتستان کی جو حالیہ حکومت ہے وہ وفاق سے مسلسل رابطے میں ہے تاکہ اس ٹیکس کو ختم کیا جائے، اور تیسری بات یہ ہے کہ جلد از جلد یہ ٹیکس ختم ہو جائیں گے اور عوام کو خوشخبری ملے گی۔ جی جمال صاحب، آپ کی جو ان کی تینوں باتیں ہیں آپ اس سے متفق ہیں؟ جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں اس وقت جو احتجاج ہو رہا ہے، جو ہڑتال ہے، یہ عوامی احتجاج ہے اور عوامی ہڑتال ہے، یعنی پہلی بات کوئی سیاسی یتیم اس اور پہ میں کوئی بات سیاسی کروں گا۔ مہرے وغیرہ نہیں، یہ بنیادی طور پہ تاجروں کی ہڑتال ہے، وہاں کی عوامی ایکشن کمیٹی کی ہڑتال ہے، اور پہلی دفعہ گلگت بلتستان میں ایسا ہوا ہے کہ یہ احتجاج صرف شہروں تک محدود نہیں ہے بلکہ دیہاتوں میں بھی ہو رہا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں گلگت بلتستان کے دیہی علاقے جہاں پہ چھوٹی چھوٹی دکانیں بنی ہیں اشیاء خورونوش کی، لوگوں نے وہ بھی بند کی ہیں۔ اچھا، تو یہ احتجاج عوامی سطح پر ہے اور عوام کا بہت بڑا احتجاج ہے یہ، تو خلق خدا کو نکار خدا سمجھنا پڑے گا ہمیں۔ جی اور دوسری بات یہ کہ کچھ یتیم لوگ جنہوں کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، رشید ارشد صاحب سے ان سے اتفاق کرتا ہوں، ان یتیموں میں سیاسی یتیم بھی ہے، قوم پرست یتیم بھی ہے اور مذہبی یتیم بھی ہے، جو اس کو باہر کے عناصر بھی، انڈین میڈیا اس کو پروپیگنڈا کر رہا ہے، اس کو اور طرح اس کی تصویر دکھا رہا ہے، لیکن موقع کون دے رہا ہے؟ ہم دے رہے ہیں۔ اپنوں نے زندگی میں ہراساں کیا ہمیں، غیروں کے التفات سے رنجور ہو گئے۔
ہم گیرو کو خود موقع دے رہے ہیں، بھائی آپ ختم کریں ٹیکس کو، آپ لوگوں کو وہاں کے لوگوں کو حقوق دے دیں جو ان کے آئینی حقوق کو تسلیم کریں. دیکھیں گلگت بلتستان کو آپ تنازع کشمیر کا حصہ سمجھتے ہیں، متنازع علاقہ سمجھتے ہیں، تو ہمیں متنازع علاقے کے سٹیٹس دیا جائے، یا تو ہمیں مقبوضہ کشمیر یا آزاد کشمیر طرز کا جو حقوق بنتے ہیں، وہاں کا سیٹ اپ، وہاں کا صدر، وہاں وزیر اعظم، وہ دیا جائے، یا اگر وہ ہمیں متنازع تسلیم نہیں کرتے ہیں تو ہمیں مکمل آئینی صوبہ دیا جائے. ہمیں آدھا تیتر آدھا بٹیر کر کے تم لوگوں نے چھوڑا ہوا ہے، نہ ان کے متنازع اس کے حقوق دیے جا رہے ہیں، نہ ہمیں جو ہے نا صوبائی سیٹ اپ دیا جا رہا ہے. پہلی بات یہ. پھر دوسری بات یہ کہ دیکھیں ابھی رشید ارشد صاحب نے بات کی حکومت رابطے میں ہے اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور مجھے امید ہے یہ انشاءاللہ ختم ہوگا، چونکہ حفیظ الرحمان صاحب بہت زیرک اور گلگت بلتستان کے بہت قابل وزیر اعلیٰ ہے. ان کے بارے میں بلکہ میں تو یہ دعوے سے کہتا ہوں گلگت بلتستان میں اس کے لیول کا کوئی سیاستدان نہیں ہے. میں نون لیگ کے مخالف ہونے کے باوجود ان کی کارکردگی سے ان کی شخصیت سے میں متاثر ہوں کہ وہ بہت قابل آدمی ہے، اور وہ گلگت بلتستان کے لیے انہوں نے بہت کام بھی کیا ہے اس دورانی میں. گلگت بلتستان میں بہت بڑے بڑے پروجیکٹ لگائے، اور بجٹ دیکھے گلگت بلتستان کا پہلا کا بجٹ اور اب کا بجٹ بہت زیادہ اس نے وہ کیا، اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن اگر گلگت بلتستان کی حکومت ہوش کے ناخن نہیں لیتی ہے اور اس کو جو ہے نا ختم نہیں کرتی، ابھی جو نوٹیفیکیشن ایک جاری انہوں نے کیا تھا اس پہ عوام نے پھر احتجاج کیا. عوام نے کہا کہ بھائی یہ ٹیکسوں کا خاتمہ جو آپ نے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے کیا ہے یہ مکمل نہیں ہے، یہ صرف لولی پاپ دینے کے لیے عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی ہے. اور ابھی جو ہڑتال ملتوی کیا ہے وہ بھی اس کی 23 تاریخ تک ہے. 23 تاریخ تک اگر مذاکرات پہ یہ عمل کرتے ہیں جن کے انہوں نے فیض اللہ فراز صاحب نے کمیٹی نے وہاں پہ جو کیا ہے، پھر اس کے بعد یہ اس کو آگے لے کے چلیں گے. اگر اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا ہے تو لوگ پھر سڑکوں پہ ہوں گے. تو حکومت سے ہاتھ جوڑ کے، وفاق سے ہاتھ جوڑ کے ہماری یہ التجا ہے، ہماری یہ وہ ہے، درخواست ہے کہ خدا رہا گلگت بلتستان کو بلوچستان مت بناؤ. گلگت بلتستان کے لوگوں کی محرومیوں کو باہر کے عناصر کے ہاتھ کھیلنے نہ دے دو. میں دیکھ رہا ہوں امریکہ میں بیٹھے کچھ مہرے گلگت بلتستان کے، بیلجیم میں بیٹھے کچھ مہرے، انہوں نے اپنی ٹون شروع کی ہے، اپنی ہنڈیاں انہوں نے پکانا شروع کر دی ہے. ان کو موقع تو باہر کے لوگ ان کو فنڈ دے رہے اور اس کو وہ اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. تو موقع ہم دے رہے ہیں. جب گلگت بلتستان خدا نہ کرے بلوچستان بنے گا پھر ہم کہیں گے وہاں پہ محرومیاں تھی، ریاست نے محرومیاں کی. بھائی ابھی بولیں گلگت بلتستان کے لیے، گلگت بلتستان میں سب سے زیادہ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگتے ہیں. بہترین. گلگت بلتستان کا کوئی گاؤں ایسا نہیں ہوگا جس میں ایسی قبر نہیں ہوگی جس میں پاکستانی کسی شہید کا جھنڈا نہیں لے رہا ہوگا. شہید کی قبر ہوگی اس میں پاکستان کا جھنڈا ہوگا. یہ میں دعوے سے کہتا ہوں گلگت بلتستان کے ہر گاؤں ہر اضلاع میں، کارگل سے لے کر سیاچن سے لے کر اس پر دراز سیکٹر تک ہمارے لوگوں نے قربانیاں دی ہے پاکستان کے لیے. اگلے محاذوں پہ قربانیاں دی ہیں، شہادتیں پیش کی ہے میجر عبدالوہاب سے لے کر لالک جان تک. تو وہاں کے لوگوں کی میں اس پہ قربانیوں کو، پاکستان سے بے لوث محبت کو، اس کو آپ ضعیف نہ کریں. باتوں میں آپ نے یہ بھی کچھ یعنی قوم پرست عناصر کی طرف اشارہ کیا، کچھ پھر انڈین میڈیا کی طرف اشارہ کیا. یہاں پہ ظاہر بات ہے ایک مذہبی بھی کافی جو ہے نا وہ گرمائش بھی ہے گلگت بلتستان والی سائڈ میں، ایک مذہبی جو وہ بھی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہاں پہ اس کو بھی بڑھکایا جا سکتا ہے؟ یعنی دیکھیں ہم آج سے جو 50 سال بعد کیا ہونے جا رہا ہے، آج سے 100 سال بعد گلگت بلتستان ظاہر ہے پاکستان کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے. خاص کر گلگت بلتستان کو جب یہ سپیک یہاں سے گزر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک اس کی بہت بڑی اہمیت ہے. تو ایسے میں ہماری جو عالمی طاقتیں ہیں گلگت بلتستان، دیکھو امریکہ بولا گلگت بلتستان پہ، ابھی ریسنٹلی بولا، اس سے پہلے مودی نے اپنے یوم جمہوریہ کی اس پہ تقریب پہ گلگت بلتستان کے لوگوں کا شکریہ ادا کیا. تو گلگت بلتستان کے اوپر ان کی مکروہ نگاہیں اور مکروہ عزائم ہیں. تو اب ان راستوں پہ ہماری ریاست ضرور غور کرے گی اور ہماری ایجنسیاں کر رہی ہوں گی غور کہ کن کن راستوں سے گلگت بلتستان کو استعمال کیا جا سکتا ہے. ایک ہمارے قوم پرست عناصر ہے، قوم پرست عناصر کا عالمیہ یہ ہے کہ وہ گلگت بلتستان میں 2 بسوں کی سواری نہیں ہے، نیٹکو کی 2 بسوں کی وہ سواری نہیں ہے. ان کو کوئی ان کے نعرے عوام کے ذہن میں پڑتے ہی نہیں ہیں، الحمدللہ وہ مسئلہ نہیں، لیکن ان سے بھی خطرہ موجود ہے. اور دوسرا مذہبی فیکٹ ہے، ٹھیک ہے نا، اور مذہبی عناصر کو براستہ تہران استعمال کیا جا سکتا ہے. اچھا یہاں بات بڑے اہم موڈ میں چلے گی. برکت اللہ صاحب کو لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. جی برکت اللہ صاحب بہت شکریہ آپ نے شرکت کی. برکت اللہ صاحب ہم بات کر رہے ہیں گلگت بلتستان میں ابھی جو حالیہ ٹیکس نافذ کیے ہیں حکومت نے اور اس کے اوپر جو عوامی رد عمل ہے اس حوالے سے. برکت اللہ صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ کا یہ جو حکومت نے ٹیکس نافذ کیا ہے، یہ ظاہر بات ہے اس میں اب تھوڑا سا اختلاف ہے
جو حالیہ حکومت ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہم نے نہیں لگایا، پچھلی حکومت سے لگا ہے، اور دوسری طرف عوام بھی نکلی ہوئی ہے. یہاں پہ آپ کا موقف پہلے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا یعنی کیا موقف ہے اس حوالے سے، یعنی اس ٹیکس کے حوالے سے اور جو عوامی احتجاج ہے اس حوالے سے. دیکھیں، سب سے پہلے میں یہ عرض کروں کہ یہ کہنا کہ بلوچستان میں ٹیکس جو ہے ان سے لاگو نہیں ہے، جی یہ بالکل غلط ہے. اس لیے کہ کتابی جی شکل میں لاگو نہیں ہے. جی برکت اللہ صاحب، کام پہ جو ہے یہ کہنا کہ پاکستان کی عوام ٹیکس نہیں دے رہی ہے، یہ بالکل غلط ہے. آواز میری تھوڑی کٹ رہی ہے تو. جی جی ابھی آپ کی آواز کلیئر آ رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے. جی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ گلگت بلتستان کی عوام جو ہے وہ آلریڈی انڈائریکٹ ٹیکس کے زمن میں ٹیکس دے رہی ہے، اور جتنا جو وفاق سے جو بجٹ ملتا ہے جو گلگت بلتستان کو اس لیے ملتا ہے، جی میں سمجھتا ہوں اس سے کہیں زیادہ جو ہے وہ وہاں کی عوام سیل ٹیکس اور دوسرے ضمن میں ٹیکس پے کر رہی ہوتی ہے. جی اچھا، اب آئیے ذرا اس جگہ پہ کہ جو ابھی حالیہ جو ٹیکس کا چل رہا ہے 2012 میں ایک کالا قانون جو ہے وہ لاگو کر دیا گیا پارٹی گورنمنٹ نے اس وقت، جی اور اس قانون کو امپلیمنٹیشن کرنے کے لیے نون لیگ کی حکومت سامنے آ گئی. انہوں نے امپلیمنٹیشن کرنے کی کوشش کی. جو ہماری جو اس وقت کی چوری والی جو والا ہے اس کی کابینہ ہے، انہوں نے اپنے وفاقی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے بڑا اچھا موقع اس کو برتانا اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی. جی لیکن ان کی تمام کوششوں کو وہاں کی عوام نے، وہاں کی تاجر برادری نے بالکل اسی طرح ناکام کر دیا. اس طرح سے گندم سبسڈی کے معاملے میں ان کے فیصلے کو ناکام کیا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو وزیراعلیٰ اور کابینہ ہے یہ پچھلے 1.5 سال سے عوام کو اس طرح دیکھو بنایا ہوا ہے کہ ستہ کی سربراہی میں کمیٹی بنی ہوئی ہے، اور ہمارا جو جی برکت اللہ صاحب، آپ کی باتوں سے ہم سمجھ گئے کہ آپ کا موقف کیا ہے. یعنی آپ اس ٹیکس کا جو الزام ہے وہ حکومت پہ لگاتے ہیں اور اسی کو آپ موردی الزام ٹھہراتے ہیں، اور آپ کا ووٹ عوام کی یعنی اس پلڑے میں جاتا ہے. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں جو عوامی احتجاج ہے، شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا یہ ٹیکس ختم ہو جائے؟ جی جی اس وقت جو وہاں کی جو عوامی ایکشن کمیٹی اور تاجر برادری نے جو موقف رکھا ہوا ہے وہ بالکل صحیح ہے. انہوں نے ہڑتال کو آخر کیے 23 تاریخ تک، 23 نومبر تک کے لیے. جی یعنی گورنمنٹ نے یہ انکریج کیا ہے کہ وہ جو کالا قانون سن 2012 کا، جی اس کو وہ پہلے اپنی صوبائی اسمبلی میں قرارداد پاس کر کے اس کو پھر فیڈرل گورنمنٹ بھجوائیں گے، اس کو منسوخ کرائیں گے. تو اس بنا پہ انہوں نے ہڑتال منسوخ کی. وہ منسوخ نہیں کیے، وہ پوسٹپون کیا ہے، مؤخر کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں بہت اچھا کیا ہے. مؤخر کرنا چاہیے. اور اب آئی ایم شیور کہ اگر یہ قانون منسوخ نہیں ہوتا ہے تو دوبارہ ہڑتال ہوگی. اور میں یہ سمجھتا کہ اس وقت گلگت بلتستان کی حکومت کے پاس جو ہے نا اتنی طاقت ہے کہ اس پہ عوام کے اتنے بڑے پریشر کو برداشت کر سکے. تو ہوپفلی اور انشاءاللہ، بلکہ میں یہ کہتا ہوں انشاءاللہ یہ جو کالا قانون ہے یہ آپ دیکھیں گے چند دنوں میں منسوخ ہو جائے گا. اچھا برکت اللہ صاحب، حکومتی جو موقف ہے ہم نے اس کو جاننے کی کوشش کی تو اس میں یہ بات سامنے آئی کہ یہ کچھ سیاسی مہرے ہیں یا کچھ سیاسی لوگ ہیں جو اس یعنی عوام کو سیاست کے لیے استعمال کر رہے ہیں. ابھی یہاں پہ ہمارے ذہن میں ایک سوال ہے کہ یہاں پہ یہ جو عوام نکلی ہے، احتجاج کر رہی ہے، کیا اس احتجاج کی آڑ میں سیاسی میدان تو نہیں سج رہا، یا پھر یہ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہاں پہ آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ دیکھیں بالکل یہ تو گورنمنٹ نے خود اپوزیشن کو چانس دیا ہے کہ گراؤنڈ پچ بنا کے دی، آپ آ کر کھیلیں. تو اپوزیشن پارٹیز تو کھیلیں گی. اب ظاہر ہے ان کے پاس ایک موقع ہے، اور اپوزیشن پارٹیز اس وقت جو کچھ کر رہی ہیں اس میں پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، تاجر برادری، سب جو اس وقت سراپا احتجاج ہے
میں ان کے ساتھ ہوں اور میں سمجھتا ہوں ان کو اس سے بھی زیادہ سخت موقف رکھنے کی ضرورت ہے. ورنہ اگر میں آپ کو بتاؤں اگر تھوڑی سی بھی نرمی دکھا دے عوام اگر احتجاج نہ کرے جی تو کل تو یہ گلگت بلتستان کو بیچ کھا جائیں گے اپنے ذاتی مفادات کے لیے. یہ اس طرح کے لوگ ہیں, میں آپ کو بتاؤں تو خطرہ یعنی ہے بالکل جس طرح کر رہے ہیں. میں اس کو میری آواز یقیناً جائے گی ساری تاجی برادری کو, وہاں کی عوامی ایکشن کمیٹی کو اور سپریم کاؤنسل کو جی اور جتنی بھی وہاں کے جو سیاسی پارٹی اس وقت عوام کے ساتھ کھڑی ہے, میں ان سب کو داد دیتا ہوں اور عوام کو بھی داد دیتا ہوں کہ آپ اس طرح کے معاملات میں ہمیشہ ڈٹے رہیں آخری دم تک, اور اس طرح کی جو کالے قوانین جو ہے اپنے خطے میں نافذ ہونے نہیں دیں. اچھا برکت اللہ صاحب, گلگت بلتستان کی اہمیت وہ اپنی جگہ پہ ہے, یعنی بہت اہمیت کا حامل ہے یہ خطہ خاص کر پاکستان کے لیے, کیونکہ سرحدی علاقہ ہے اور سائڈوں پہ ایسے ممالک ہیں جو پاکستان کے اس قدر خیرخواہ نہیں ہے. دوسری بات اہمیت اس کی دوبالا ہوتی ہے کہ سی پیک کا زیادہ تر حصہ یعنی سی پیک کا آغاز ہی اسی علاقے سے ہوتا ہے. یعنی اس اہمیت کو اگر ہم مد نظر رکھیں اور پھر اپنے پڑوسیوں کو دیکھیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر گلگت کی جو عوام کو حکومت اور ریاست اس طرح پریشان کرے گی تو کچھ خطرات تو ہیں نا کہ غیر آ کے عوام کو یہاں پہ استعمال کریں یا پھر لوگ احساسی محرومی کا شکار ہو کر کسی اور کے یعنی اشاروں پہ چل پڑیں. کچھ آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ خطرہ ہے؟ نہیں, میرے خیال سے تو اس یسیپے کے بعد گلگت بلتستان کی اہمیت اتنی بڑھ چکی ہے جی کیونکہ چائنا نے بھی پاکستان کی گورنمنٹ کو ڈنڈا دیا ہوا ہے. اچھا میں آپ کو بتا دوں, اندر کی بات بتاؤں. جی بالکل, دیکھیں چائنا جو ہے اربوں ڈالر 50-60-65 اب تو 65 ارب ڈالر کی فگر کی بات ہوئی ہے. 65 ارب ڈالر کا جب وہ انویسٹمنٹ لے کے آ رہا ہے پاکستان میں, اور جس کا گیٹ ہی گلگت بلتستان ہو جی, تو چائنا نے ابھی پاکستان کو جو ساری میں آپ کو بتاؤں یہ جو آئینی کمیٹی کا جو سارا چل رہا ہے پچھلے 1 سال سے, اس میں ایک جو وجہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں چائنا کا بھی پریشر ہے کہ بھئی آپ اس علاقے کو جو ہے نا ان کے حقوق دیں اور ان کو ایک آئینی حیثیت دیں تاکہ ان کی انویسٹمنٹ کا بھی تو ایک معاملہ ہے نا کہ وہ بھی سیف رہے. تو میں سمجھتا ہوں اب وفاقی گورنمنٹ جو ہے پچھلے 70 سالوں میں جس طرح سے نظر انداز کر کے وہاں کی عوام کو کوئی آئینی حقوق دیے, نہ وہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہوئے, پورے صوبے میں ایک میڈیکل کالج نہیں ہے, پورے صوبے میں ایک انجینئرنگ کالج نہیں ہے. بڑا شرم کا مقام ہے فیڈرل گورنمنٹ کے لیے بھی اور ہماری صوبائی گورنمنٹس کے لیے چلیں بھی جو آئی ہے پورا ایک بڑا. جی جی برکت اللہ صاحب, سب سے پہلے تو آداب عرض فردوس جمال. جی برکت اللہ صاحب, یہ ہمارے گیسٹ ہیں بیٹھے ہوئے فردوس جمال صاحب, آپ سے کچھ مخاطب ہیں وہ. برکت اللہ لون صاحب, سب سے پہلے تو آداب عرض. میرا مختصر سا سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک تو ماشاءاللہ سے آپ ابھی تازہ پی ٹی آئی آپ نے جوائن کر لی ہے, تو اس اتنے بڑے عوامی احتجاج گلگت بلتستان میں ہو رہا ہے اور عوام سڑکوں پہ ہے, اس پہ آپ کے کپتان صاحب نے ابھی تک 2 لفظ نہیں بولے. پہلا میرا سوال یہ ہے, اور دوسرا سوال آپ سے یہ کہ گلگت بلتستان میں بہت سارے لوگوں کو سڑکوں پہ تو ہیں, وہ ہڑتال پہ ہیں, لیکن ان کو نہیں پتا کہ کن کن چیزوں پہ ایکچولی ٹیکس لگی ہوئی ہے یا ٹیکس کا نفاذ ہوا ہے. اس پہ اگر مختصر سا آپ کچھ ہمیں بتا دیں ہمارے ناظرین کو تو نوازش ہوگی. دیکھیں فردوس جمال صاحب میرے بڑے پیارے دوست ہیں. یہ میں آپ کو بتاؤں فردوس صاحب, یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس حوالے سے نہ پاکستان کی میڈیا نے نہ کسی پولیٹیکل پارٹی نے, اور ظاہر ہے اس میں عمران خان صاحب بھی شامل ہے جنہوں نے کوئی آواز نہیں اٹھائی ہے. تو میں عمران خان کو بلائنڈلی میں کسی کو مطلب وہ تو میں سرٹیفکیٹ نہیں دیتا ہوں کہ بھائی وہ بالکل ہی پاک صاف ہے. اگر انہوں نے اس طرح کی چیز جیسے میں بھی دیکھ رہا ہوں نہیں کیا ہے تو میں اس کی مذمت کرتا ہوں کھلے الفاظ میں, بھلے عمران خان ہو یا کوئی بھی کائے ہو. جو ہمارے لیے جو ہے ہمیں تجزیہ کار جو ہے حق بات کرنی چاہیے. انہوں نے نہیں کیا ہے, میں اس کی مذمت کرتا ہوں, ان کو کرنا چاہیے اور باقی دوسرے لیڈرز کو کرنا چاہیے, اور پاکستان کی میڈیا کو بھی اس چیز کو لے کے آنا چاہیے. اتنے بڑے صوبے میں جو ہے 3-4 دن سے وہاں پہ وہ احتجاج ہو رہا ہے, تو میں اس حوالے سے بالکل آپ کے ساتھ ہوں. جی, تو یہ جو دوسری بات تھی کہ یہ جو ٹیکسوں کے حوالے سے زیادہ تر ہمارے ناظرین کو, شاید وہاں کی عوام کو بھی یہ علم نہیں ہے کہ کیا ٹیکس لگے ہیں اور کس قدر اور کن چیزوں پہ لگے ہیں, تو اس کی ذرا مختصر سی وضاحت کریں, ٹائم ہمارے پاس بالکل کم رہ گیا. یہ تو میں آپ کو نہیں بالکل وہاں کی عوام کو کیا, یہ جب اسحاق ڈار صاحب نے فیڈرل لیول پہ جس طرح کے شاطرانہ انداز سے جس طرح کے ٹیکسز لگائے ہیں پچھلے جو اللہ جس پہ اللہ کی ان کی پکڑ آئی ہے,
عوام کی بدوا سے اس وقت وہ گھیرے میں ہے. تو بیسیکلی اسی طرح کا قرض جیسے کیش ڈراول ہے بینکوں سے وہاں ٹیکس لگانا, بینکوں کا ٹرانسفر ہے وہاں کی ٹیکس لگانا, مطلب یعنی میں تو اس کی آدمیوں میں مجھے یہ اندازہ ہے کہ اسحاق ڈار نے پاکستان لیول پہ جس طرح کے ٹیکسز غریب عوام کی جو ہے نا جیبوں سے نکالنے کی کوشش کی ہے, بالکل سیم طریقہ ود ہولڈنگ کے نام سے اور پرزنٹیو ٹیکس کے نام سے یہ بھی گلگت بلتستان پہ جو اس کا جو ایکٹ ہے 2012 کا اس پہ لاگو کیے گئے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں اگر یہ احتجاج نہ ہوتا اور اتنی ریزسٹنس نہ ہوتی تو گلگت کی عوام جو ہے نا, گلگت پاکستان کی عوام ہمیشہ کے لیے رول رہی ہوتی, تو انہیں بجائے لینے کے دینے پڑ جاتے. تو میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑا اچھا موقف لیا ہے. چلیں جی, برکت اللہ صاحب بہت شکریہ آپ نے شرکت کی. ٹائم ہمارے پاس بالکل ختم ہوا چاہتا ہے. جی جمال صاحب, یعنی پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے لیکن انہوں نے مذمت کی ہے کہ جو بھی لیڈر, اور یقیناً اس طرح یعنی ایک اچھی بات ہے ایک لیڈر کو اس طرح کے موقف اختیار رکھنا چاہیے, لیکن جو میڈیا جمال صاحب چلے ریاست تو کر رہی ہے, یعنی ایک سوتیلی ماں جیسا ایک سلوک کر رہی ہے بعض علاقوں کے ساتھ. صرف آپ کا گلگت نہیں ہے, بلوچستان ہے, ہمارے یہ شمالی علاقے جات میں ملاکنڈ ہے, باجوڑ ہے, یعنی جتنے بھی خطے ہیں, فاٹا دیکھیں اب اس کا مسئلہ لٹکا ہوا ہے. یہ بہت اچھی بات نہیں ہے ریاست کے لیے, ہماری قوم کے لیے. لیکن جو میڈیا کہتے ہیں ریاست کے ستون ہے, اور جب یہ ایک جانب جھکاؤ اختیار کر لے تو کالویں دیکھیں یہ ستون ٹھیک ہے نا, بھکاؤ میڈیا ہے, ٹھیک ہے نا. نواز شریف صاحب کے جو ہے نا ناڑا کس طرح مان رہے ہیں وہ بھی میڈیا دکھا رہا ہے, میاں صاحب کے ناڑا کو دکھا رہا ہے. اچھا اس کے مریم صاحبہ کے میک اپ کو گھنٹوں ڈسکس کر رہا ہے یہ ان کا ایک ٹویٹ آ جائے تو بلتستان کے لاکھوں لوگ سڑکوں پہ ہیں, اس پہ کوئی بریکنگ نیوز نہیں ہے. کہ میں بڑے مین اسٹریم اس کی بات کر رہا ہوں, چھوٹے چینلوں نے ان کے چھوٹے وہ نمائندے ہوتے ہیں, انہوں نے اگرچہ بات کی, ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے بات کی, چھوٹے پیمانے پہ بات کی. لیکن بڑا جو میڈیا ہے مین اسٹریم میڈیا, نہ ان کے وہاں پہ کوئی نمائندے ہیں, نہ ان کی کوئی وہاں پہ کوریج ہے, نہ عوام کی آواز کو پاکستان کے دیگر لوگوں تک پہنچائی جا رہی ہے تاکہ وہ ان کے حق میں آواز اٹھائے. تو یہ میڈیا ہمارے ہاں بکاؤ میڈیا ہے, میڈیا کو طوائف ہے جس پہ پیسے خرچ کرو اور نچواؤ. تو گلگت بلتستان کے عوام کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ اس کے سامنے خرچ کریں, ٹھیک ہے نا. ابھی تو ویسے ٹیکسوں کی صورت میں ان کا خون نچوڑا جا رہا ہے. تو ہمارا چونکہ آپ کے ٹی وی کے چینل سے گلگت بلتستان کے لوگوں کا ان کے بہاف پہ میں پاکستان کے میڈیا سے, پاکستان سے محبت کرنے والے ان تمام لوگوں سے اور پاکستان کے حکمرانوں سے, خاص کر جو پنڈت ہمارے بیٹھے ہوئے اسلام آباد میں, ان سے میں گزارش کروں گا کہ خدا را گلگت بلتستان کی آواز کو سمجھو, گلگت بلتستان کے لوگوں کے دکھ اور درد کو سمجھو. ٹھٹرتی سردی میں بزرگ بوڑھے بچے سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا نوالا مت چھینو. ان کو اگر آپ کچھ دے نہیں رہے ہو تو ان سے مت لو, ان کو چھینو مت, ان کے حقوق کو چھینو مت, ان کے حقوق کو غصب مت کرو, ان کے اوپر گنڈا ٹیکس مت لگاؤ, ان کے اوپر ظلم اور زیادتی مت کرو. یعنی ہونا یہ چاہیے تھا کہ ریاست ایسے علاقوں کو جہاں پہ دیکھیں وہاں پہ معیشت نہیں ہے, وہاں پہ انڈسٹری نہیں ہے, وہاں پہ عوام کے پاس اتنی سہولیات نہیں ہے, وہاں کی عوام کو دینا چاہیے, نہ کہ الٹا ان کو جو ہے نا وہ ظلم اور جبر کا نشانہ بنا جائے. جمال صاحب یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد آ کے واپس بات کرتے ہیں. جی ناظرین آپ بھی ہمارے ساتھ رہیں, بریک کے بعد واپس آ کے دوبارہ سے ہم بات کو یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں. سلوک ہے بعض علاقوں کے ساتھ اور بعض قوموں کے ساتھ, اس پہ یقیناً ہر ایک پاکستانی کا دل دکھنا چاہیے. اور اگر ہم بحیثیت ایک قوم اور بحیثیت ایک پاکستانی اسی طرح خاموش رہیں گے, ہمارا میڈیا خاموش رہے, تو پھر صورتحال بگڑ بھی سکتی ہے. کیونکہ ہمارے جو سرحدی علاقے کے لوگ ہوتے ہیں یہ تقریباً نصف صدی تک یہ ہمارے محافظ رہے ہیں. یہاں پہ ہمیں ایک پولیس افیسر تعینات کرنے کی ضرورت نہیں پڑی ہے. یہ لوگ پاکستان کی حفاظت میں, اور جس طرح جمال صاحب نے کہا کہ آپ گلگت کے کسی بھی علاقے میں جائیں آپ کو فوجی جوان شہید کی قبر ملے گی جس کے اوپر پاکستان کا جھنڈا لہرا رہا ہے, اور آپ کو پاکستان زندہ باد کے نعرے. کیا ان لوگوں کے پاس پاکستانی شناختی کارڈ نہیں ہے, یا وہ پاکستانی نہیں ہے, یا
یا تو بات واضح کرنی چاہیے، یا پھر اگر وہ پاکستانی ہیں تو ایک عام پاکستانی جو حقوق ایک پاکستانی کو پشاور، لاہور، کراچی اور پنڈی اور اسلام آباد میں مل رہے ہیں، وہی حقوق ان کو بھی وہاں ملنے چاہیے۔ بڑے یعنی افسوس کی بات ہے کہ سی پیک کا منصوبہ گلگت بلتستان سے ہو کے گزر رہا ہے، لیکن وہی گلگت بلتستان اس میں جتنے بھی یعنی بڑے بڑے منصوبے ہیں دیگر صوبوں کو دیے گئے اور وہ اس سے محروم ہیں۔ آپ صرف یہ ایک مثال صرف گلگت کی نہیں ہے، آپ بلوچستان کی مثال لے لیں، سوئی جہاں سے پاکستان کے یعنی آدھے پاکستان کو گیس ملتی ہے، بلکہ اگر میں کہوں پورے پاکستان کو تو یہ بات میری اس میں زیادہ غلو نہیں ہوگا، وہی علاقہ جہاں سے یہ گیس نکلتی ہے بلوچستان میں، جو پاکستان کو گیس دے رہا ہے، لیکن وہ علاقہ اس گیس سے محروم ہے۔ میں اپنے کے پی کے کی بات کروں تو ملاکنڈ ڈیم آپ نے نام سنا ہوگا کیونکہ میرا تعلق وہیں سے ہے۔ ملاکنڈ ڈیم میں یعنی ملاکنڈ ڈیم ایک بہت بڑا ڈیم ہے جو بہت سارے علاقوں کو، بہت سارے شہروں کو بجلی فراہم کرتا ہے، لیکن ہم جو اس علاقے سے ہیں، ملاکنڈ ڈویژن، ضلع دیر اور سوات اور چترال، یہ جو سارے علاقے ہیں اس میں آتے ہیں، یہ علاقے اس ڈیم کی بجلی سے محروم ہیں۔ تو آپ خود سوچیں کہ جب صورتحال اس طرح کی ہو تو پھر ضرور بضرور وہاں پہ ہمارے لیے مسائل پیدا ہوں گے، اور غیروں کو جو ہے نا وہ چانس ملے گا، موقع ملے گا کہ وہ آئیں اور وہاں کے عوام کو استعمال کریں، اپنے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر کے وہاں کی عوام کو محافظ پاکستان سے دشمن پاکستان بنانے میں اپنا کردار ادا کریں، اور یہی صورت ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہم پہلے تو خاموش رہتے ہیں، اپنی غلطیوں کو نہیں مانتے، اور بعد میں پھر ہم آپریشن کرتے ہیں جس میں قوم اور قوم کے بچے اور وہ سب کچھ اس کی زد میں آتے ہیں۔ تو ایسے معاملات میں سب سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے۔ جمال صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں جو ابھی بلتستان کی جو محرومی ہے، اگر یعنی یہ تو آپ نے بات کلیئر کر دی کہ وہاں کے لوگ پکے پاکستانی ہیں کیونکہ خود لڑ کے وہ پاکستان میں شامل ہوئے ہیں، لیکن خدا نخواستہ کچھ خطرہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر حکومت اور ریاست کا یہی سلوک رہا تو خدا نخواستہ یہ لوگ کہیں پھر بھی سکتے ہیں؟ دیکھیں، خطرہ تو سر اٹھا دیں، اسلام آباد سے لگ رہا ہے، اسلام آباد سے سب سے بڑا خطرہ، گلگت سے نہیں کیونکہ ہے۔ ہمیں اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے پنڈتوں کے ہوتے ہوئے پورے پاکستان کو کسی اور دشمن کی ضرورت نہیں ہے۔ عاقبت ناندیش حکمران ہے، انہوں نے ملک کو توڑا، انہوں نے ادھر ہم ادھر تم کا نعرہ انہوں نے لگا لیا، ٹھیک ہے نا، انہوں نے ان کی وجہ سے پورا ایک ہماری جو ہے نا یہ قبائل ٹرائبل ایریا ہمارا پورا وہ پاکستان مخالف بن گیا، وہاں پہ پاکستان مخالف عناصر وہاں پہ آ گئے۔ بڑی حیرت کی ایک میں آپ کو بات بتا دوں، جیسے کہ آپ نے جتنے بھی پاکستان کے جگہ ہیں جہاں پہ حقوق نہیں مل رہے ہیں لوگوں کو، وہاں پہ زیادتیاں ہو رہی ہیں، گلگت بلتستان کے لوگوں کی آواز ان کے ساتھ ہے۔ لیکن ایک ٹیکنیکل اور قانونی چیز ذہن میں رکھیں جو ضروری ہے سمجھنا کہ گلگت بلتستان کی جو سچویشن ہے اور جو اس کا پس منظر ہے وہ دیگر علاقوں سے مختلف ہے۔ محرومیاں یہاں بھی ہیں وہاں بھی مختلف، یہ کہ بلوچستان ہے یا قبائل ہیں، ان لوگوں کے حقوق جو ہیں وہ آئین اور قانون کے تحت طے ہیں، وہ اپنے حقوق کے لیے کسی فورم پہ جا کے لڑ سکتے ہیں، عدالتوں میں جا کے لڑ سکتے ہیں۔ گلگت بلتستان کے لوگ اس سے بھی محروم ہیں، گلگت بلتستان کے لوگ، ہم کسی عدالت میں جا کے سپریم کورٹ میں جا کے ہم اپنے اس کے لیے نہیں لڑ سکتے، اپنا کیس نہیں لڑ سکتے، یعنی سینٹ میں آپ کی آواز نہیں ہے، ہماری آواز نہیں ہے، قومی اسمبلی میں ہماری آواز نہیں۔ دیکھیں، میں مالاکنڈ کی بات کی، ہم مالاکنڈ کے لوگوں کے ساتھ ہیں، ان کی محرومیوں کے ساتھ، لیکن ان کی صوبائی اس میں سینٹ میں ان کی نمائندگی ہے، قومی اسمبلی میں نمائندگی ہے، اس کے باوجود مالاکنڈ ڈویژن پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ گلگت بلتستان کی نہ تو سینٹ میں نمائندگی ہے اور نہ ہی قومی اسمبلی میں نمائندگی ہے، اور باوجود اس کے باوجود ہمارے اوپر ٹیکس لاگو کیے جا رہے ہیں۔ تو سرحدی علاقے آپ نے بات کی، جتنے بھی دیکھیں انڈیا جو ہے ان کی سیاست انڈیا کی دیکھیں، وہاں پہ شنکر آچاریہ ان کے کوئی گزرے ہیں، ان کی سیاست یہ تھی کہ دو باتیں بڑی اہم تھی، ایک اپنے ملک کی جو سرحدیں ہیں ان کی عوام کو بڑا خوش رکھو تاکہ وہ اگلے والے کسی ملک سے جن کے ساتھ سرحدیں لگتی ہیں ان سے متاثر ہو کے ان کے لیے جاسوس نہ بن جائے، اور دوسری ان کی جو سیاست تھی ہمسائے سے دشمنی رکھو، اس کے ہمسائے سے دوستی کر لو، وہ دونوں پہ انڈیا کاربن ہے۔ آپ دیکھ لیں دلی کے اندر، ہندوستان کے دلی کے اندر مسلمان فٹ پاتھوں پہ سو رہے ہیں، لیکن جو پاکستان کے ساتھ ان کی سرحدیں لگتی ہیں، وہاں کالجز ہیں، سکولز ہیں، بجلی ہے، وہاں کے مسلمانوں کو خوش رکھا ہوا ہے۔ وہاں کا کوئی مسلمان اگر آتا ہے آپ اس سے پوچھے تو کہتے ہیں ہم تو بڑے خوش ہیں، کیوں؟ کیونکہ اس نے اس سیاست کو سمجھا، جبکہ ہمارے یہاں پہ یہ کہ بلوچستان جہاں پہ ہماری سرحد لگتی ہے اتنی بڑی، اس کے ساتھ ہم نے حالت خراب کر کے رکھے ہوئے، وہاں پہ لوگوں کو
ٹھیک ہے نا, محرومیاں دی, اور ہم نے ظاہر ریاست نے محروم رکھا ان لوگوں کو. پھر گلگت بلتستان جہاں پہ 3 ممالک کی سرحدیں لگتی ہیں, گلگت بلتستان سے افغانستان کا بدخشاں صوبہ لگتا ہے وہاں سے, اس کو ہم نے محروم رکھا. پھر ہمارے قبائل جو تھے جن کا افغانستان سے لگ رہا تھا اور وہ ہمارے محافظ تھے, ہماری فوج تھی وہ, جی بالکل, ان کو ہم نے مخالف کر دیا. اگر ہم پاکستان کی تاریخ دیکھیں جنگوں جو انڈیا کے ساتھ ہماری جنگیں ہوئی اس میں یہی جو سرحدی علاقوں کے لوگ ہی اس میں پیش بالکل. ہم پھر مصیبت یہ کہ دیکھیں آپ بھی اس وقت آپ کے فوج کا ٹھیک ٹھاک ہم بجٹ فوج پہ خرچ کر رہے ہیں اور ہماری فوج ماشاءاللہ اچھی طرح سے ڈیلیور بھی کر رہی ہے. جی, تو آپ اتنی فوج کو, اتنی بڑی فوج کو آپ نے قبائل اور ان جگہوں پہ انگیج کر کے رکھا ہوا ہے, تقریباً 2 لاکھ, ٹھیک ہے نا, یہ بہت بڑی تعداد ہے. اور آپ کراچی میں بھی آپ آپریشن کریں ہر جگہ پہ, تو سب سے پہلے ہماری جو حکومتیں آتی ہیں پھر گلا ہوتا ہے ان کو کہ ہمیں کیوں نکالا گیا, کیوں نکالا, ٹھیک ہے نا. بھائی تم لوگ اس طرح کے کام جب کرو گے, لوگوں کی محرومیاں ہر جگہ پہ دیکھیں, کہیں پہ اس کے لیے لوگ اپنے حقوق کے لیے احتجاج کر رہے ہیں, کہیں پہ لوگ سڑکوں پہ, ٹھیک ہے نا, عورتیں ڈلیوری کے کیسز ہو رہے ہیں سڑکوں کے اوپر, کہیں خودکشیاں مہنگائی کی وجہ سے, بھوک سے, کوئی بچے اشتہار اس کے گلے میں لٹکا کے برائے فروخت, بچیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں. جب ایسے کام آپ کریں گے ریاست کے اندر, آپ کی حکومتیں جب ایسے ڈیلیور نہیں کریں گے, ایسا فیلئر ہوگا آپ کی ریاستوں کا, تو ظاہر ہے پھر آپ کو نکالا جائے گا. تو میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کی جو آواز ہے اس آواز کو ابھی سمجھو, گلگت بلتستان کی آواز پہ کان دھرو. یہ محبتاً لوگ ہیں, یہ پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں, ان کے یعنی بات سنو, ان کے بات سنو اور ان کو آئینی حقوق دے دو, ان کو شناخت دے دو, اور ان کے اوپر زیادتی, ظلم, ٹیکسز یہ غیر قانونی ہے, ان کی ہم مذمت کرتے ہیں, اور ان کو فی الفور ختم کیا جائے ٹیکسوں کو. چلیں جی, بہت شکریہ, سلامت رہیں جو آپ نے ٹائم دیا. ناظرین, آپ ناظرین کا بھی بے حد شکریہ, اپنے مہمانان گرامی کا بھی بہت شکریہ. سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان جناب سید مہدی شاہ صاحب کا نمبر آف جا رہا تھا, اس لیے ان سے بات نہ ہو سکی, لیکن پھر بھی ان کا شکریہ جو انہوں نے ٹائم دیا تھا ہمیں. ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ درپیش ہوا ہو. اور اسی طرح برکت اللہ لون صاحب, رشید ارشد صاحب, تمام مہمانان گرامی اور آپ ناظرین کا شکریہ. لیکن آخر میں ریاست کے لیے, ریاستی اداروں کے لیے اور اپنے حکومتی جو اعلی عہدیدار ہیں ان کے لیے ایک میسج ہے کہ ایسے علاقوں کے, ایسے لوگوں کی آواز کو بر وقت سنا جائے, ورنہ بعد میں پھر ہم بھی پچھتائیں گے اور غیر خوش رہیں گے, اور پھر ہماری عوام استعمال ہوگی غیروں کے ہاتھوں میں. تو مزید جمال صاحب نے بھی بڑی اچھی بات کی ہے, اور میرا تو شروع سے یہی کہنا ہے کہ پاکستان کا ہر علاقہ ہمارے لیے محترم ہے, ہمارے لیے اہمیت کا حامل ہے. پاکستان کی اتنی سی بھی مٹی ہمارے لیے بہت زیادہ قیمتی ہے, لیکن بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی حساسیت سے اور ان کی اہمیت سے انکار کسی صورت نہیں کیا جا سکتا. اور میرا تو ذاتی یہی خیال ہے کہ پاکستان کے شہروں سے زیادہ بڑھ کر ہمیں ان علاقوں کو زیادہ ان کے اوپر توجہ دینی چاہیے, کیونکہ یہ غیروں کے قریب ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ اگر یہ اپنے اس سے احساسی محرومی کا شکار رہیں ایک عرصہ تک, تو پھر فارسی کی کہاوت ہے کہ تنگ آمد بجنگ آمد, کہیں یہ نہ ہو کہ پھر نہ ریاست رہے اور نہ ریاستی قانون کا احترام رہے اور نہ آئین کا احترام رہے, اور پاکستان میں ایک بغاوت سی برپا ہو. اللہ نہ کرے ایسا ہو, خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. جی ناظرین, آپ کا پھر سے شکریہ. آئندہ ہفتے کو پھر سے ہم ملاقات کریں گے ایک نئے ٹاپک اور نئے مہمانوں کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.